8 बजते ही मलिहा ने स्मैरा को फोन कर दिया और छूटते ही कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। हैरियत तो है, क्या हुआ? वो हैरान थी। मलिहा झंझला गई। सवाल मत करो, बस फौरन घर आ जाओ। मगर मलिहा, कुछ बताओ तो सही। बताने के लिए ही तो बुला रही हूँ। उसकी आवाज़ में नमी महसूस करके स्मैरा परेशान हो गई थी, मगर खुद को काबू में रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो। 15 मिनट बाद ही समैरा मलिहा के कमरे में थी और मलिहा की जुबान से सब हाल सुनकर वो वाकई बौखला गई। तुमने कहा था तुम नूरुल हुदा से मोहब्बत करती हो, ये पायदान बीच में कहाँ से आ गया? वो तो मैं अब भी कहूँगी कि मुझे हादी बाई से मोहब्बत है, मगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वायदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। समैरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो, उनकी ज़िद मिसाली है। वो अपना फैसला बदलेंगे ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह के बाद वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। उसने बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी मलिहा से कहा, फिर उसके करीब बेड पर बैठकर उसे समझाने लगी। देखो मलिहा, साची तो है कि नूर खुदा का वायदान से कोई मुकाबला नहीं, बल्कि गैर जानबदारी से अगर देखो तो नूर खुदा वायदान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। किस कदर ज़मीन जायदाद के मालिक है, शायद उन्हें भी ठीक से अंदाज़ा ना हो। और क्या गज़ब की पर्सनैलिटी है। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो नहीं है? 2.5-3 महीने से तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो। उनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ़ हो और रुखसत होकर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगे। सबसे बढ़कर ये कि नूर हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने खुद देखा था मैंने खुद देखा था शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो किस तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे, जैसे तुम कोई कांच की गुड़िया हो। और वालदान क्या है, सिर्फ LLB ही तो किया है। अभी तो उसे अपना कैरियर बनाना है। स्टेटस अच्छा है, मगर नूर हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो वो नहीं। पर्सनालिटी ठीक ठाक है, मगर नूर हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वालदान कहीं भी नूर हुदा के सामने नहीं टिकता। उसमें है ही क्या जो नूर हुदा के सामने टिक पाए? मलिका ने समैरा को देखा और थकी थकी से आवाज़ में कहा, उसमें क्या है समैरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पहर वो मेरे साथ होता है लगता है ये ज़िंदगी है। उसके लहजे में कोई तो बात ऐसी थी कि समैरा ने घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलिहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ़ है, सब्र से जी लो, फिर देखना नूर हुदा कभी तुम्हें तकलीफ़ होने नहीं देंगे, तो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आइज़ी से बोले। समैरा, वो मुझे खुश रखेंगे? भला ये हो सकता है कि हादी भाई के साथ खुश ना रहूं, मगर ज़िंदा नहीं रहूंगी। मलिहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो? समैरा ने उसे शानू से पकड़ कर झंझोर दिया और मलिहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। समैरा ने उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का फ़ायदा संभालो खुद को, और जो हो रहा है हो जाने दो। वो अजियत से बोली, हो तो जाने दो, पर जब मैं खुद को उसके बगैर सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मलिहा प्लीज़, मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो ख्वाबनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती रही, जानती हो जब वो मुझे देखता है तो मेरी रूह तक सब कुछ उसके इख्तियार में चली जाती है। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान उसकी ज़ात से नहीं हटता, मेरी नज़र किसी और तरफ कैसे जाएगी? वो मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर उसने मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी भी नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं? लेकिन बाबा नहीं समझते, मैं मर जाऊंगी समैरा, मैं सच में मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी। के उसे गले से लगा कर चुप करा दे। समैरा खुद भी रो पड़ी थी। उसने अपने आंसू साफ किए, फिर उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए वो बोली, ठीक है। वो बेड से उठी, मलिहा को भी हाथ पकड़ कर अपने सामने उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूं में वायदान को बेटा मानते हैं। वह ज़रूर फूफा जान को मना लेंगे, और बिल फर्ज नहीं भी मना सके तो भी तुम पर उनका बहुत हक है।
فریال پھپھو کی موت سے ہماری تمہاری رشتہ داری تو نہیں مر جاتے نا؟ مکبہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اور اپنا ہاتھ چھپاتے اس نے تعصب سے بڑے نگاہ سمیرا پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کا بڑا تو نہیں کیا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو وہ کہیں گی وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو۔ میرا والدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ والدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اسے ملیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو والدان میں ایسا ہے کہ ایک جسے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں بابا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ سمیرا نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی، جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر رہے تھے کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خام خواہ ہی نروس ہو جائے۔ سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ اس نے تھوک نکل کر سلام کے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کا حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا۔ سمیرا کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹکی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان، اللہ کا شکر۔ پھر انہوں نے اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی، 8 بجے میں ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو، خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن میں تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے کر آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لے گی، ٹھیک ہے؟ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پانی سے بھیگ گئی۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان۔ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا بابا جان اسے آواز دی، جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لی۔ پر خیال ہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور ہدا کی منگنی کی تقریب ہے۔ میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں آ جائے گا۔ سمیرا کی چاہت سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مگر جب سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مر گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈال کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی۔ بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھوں کا بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گھر میں بیٹھ چکی تھی تو سمیرا سے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں لے کر گھر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار کیسر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی۔ مین روڈ پر آتے وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا اپنی سیٹ پر بیٹھ کر۔ اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلے بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، یہ ٹریفک تو نہ جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں، میں پیدل نکلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سمیرا نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرا کو گھر چھوڑ کر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔
اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگا، پھر باہر آگے اس سے وارڈن کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ انتظار کرنے کے بعد اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنی عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ افسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمع اس کی آنکھیں پتھرانے لگی۔ جانے کا وقت بیت گیا تھا، کوئی اسے سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ سب کچھ فراموش کے بس وارڈن کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر ہی فون ریسیو کیا گیا۔ سمن آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ وہ آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرا کو بلا دے، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کا کہا گیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رون گیا تھا اور اس ڈر سے کہ وہ رونا پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں۔ سمیرا دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے والدان کا ایڈریس چاہیے۔ ابھی چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ کدے تو کے بعد اس کی آواز آئی، والدان نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہی ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا، تو کورٹ میں ہوگا۔ تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بجے ہے۔ او سوری۔ سمیرا کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ زج کر رہی ہیں، تو پھر سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر کے ڈرائیور نے کرتے موڑ کو اسے دیکھا، بی کدھر جانا ہے؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PECOHS کالونی۔ وہ یہاں تک تو آگے تھی، پر اب ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی، اگر گیٹ والدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلائے گی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سرجنٹ کا نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور شاید اس لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی کہ پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے۔ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی، پر آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ والدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازمی تھا۔ آپ کون ہیں اور والدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ والدان کو بلا دیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک متنفر جھلکنے لگا، پھر وہ کاردار لہجے میں بولی، والدان گھر پر نہیں۔ وہ چٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے کہا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ والدان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کریں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ گر پڑتی۔ گھر پر نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں والدان کے بعد اس کے کان میں گونج گئی، جب سے آپ کو حفظ کیا خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں بیٹھی۔ آرٹس کون سا؟ چلو ملیحہ،
نکال اپنی پینٹنگ۔ عشق آتش وادان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی اور یہ بات وادان کے علم میں تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹ کونسل آئی تھی کہ شاید وادان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وادان کے نام میسج چھوڑا، نمائش پورشن میں آ گئی۔ اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وادان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے ریسٹ واچ پر نظریں دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وادان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھی، اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے حال کا ایک چکر لگایا۔ وادان کو نہ پا کر وہ کچھ سوتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو، خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے، اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ اب وکیل صاحب کو نہیں پوچھتا ہے، خان صاحب نے سوتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں انہی کا ہی پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں؟ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تو اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے کیسر فروکی میں قدم رکھا، وہ اپنا یقین ہار چکی تھی اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے جہاں پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسو کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا، پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی ہوئے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیض ہے جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کے ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ بٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ زیادہ تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر؟ جس نے سوچا اور وہی سوٹ نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی، ہونٹوں پر پنک کلر لپسٹک کی تہہ جمائی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بڑھ بڑھ کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے ابیزے پہنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھکا سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے چاندوں پر پھیلایا، کھلے بالوں کے ایک ہاتھ سے سماٹے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے ہوئے عکس پا پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی۔ اسی پر نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کی کزن نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرا نہیں اٹھ سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وادان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو سر، سب آئے بیٹھے ہیں، عورت اور دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی ممالینوں سے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید کیا وقت گنوانا، آؤ بیٹی رسم کا لے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرا ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس برہم پر ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر ذہن میں بجھی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا، پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔
کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے وفا کو دیکھا جو اسے اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج تو نہیں رک سکتے مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی، اس میں ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورچ میں اب صرف وہ بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ حال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قلین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہو۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اور انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود عزیزی کی اسی کیفیت سے گزری تھی، چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں بھیگی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی محبوب نظروں کے سامنے۔ نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پھر اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے پوچھ لیا، تم ہوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم کے وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت، تو سمجھیے میں بھی خوش ہوں۔ وہ مسکرائی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مجھ انکشاف تھا، مگر اس کے ساتھ پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے مجھے تم سے محبت، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کڑی بس انہیں دیکھتی ہی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دوران لان چرچ کی طرف اشارہ کیا جن کے سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا، وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا کہ ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کے ہاتھ اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں بندھی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اور اس سے بہت فرق پڑتا اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرے ساتھ چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً اس کی زبان سے نکلا تھا، فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور سنبھل کر بولے، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو یکدم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وار پتگی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیوں چڑھتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈالا جائے تو یہ کائنات محض ایک نقطے میں سمر جائے۔ محض سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے کیونکہ میری زندگی کی بنیادی اکائی نہیں بلکہ
ایک تکون ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ہر سرے پر بابا جان کھڑے ہو۔ بابا جان کا میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس لیے پتھر سے فاصلہ ضروری، اس لیے میں نے ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی تھی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سوچا تھا، تکون کے دوسرے سرے پر نور ہدا ہے۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کا ہر حلہ کو بھر دیا۔ بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی بھی نہیں۔ تکون کے تیسرے سرے میں کھڑا شخص وادان مصطفیٰ ہے۔ وادان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا جہم، مگر آج اس شہر کا نقوش دھندلا رہے۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان نور ہدا وادان کے 3 کونوں پر کھڑے وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹور کر چاہا، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو یہ آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان نور ہدا اور وادان، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کی سب سے کٹھن موڑ پر تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے۔